माशाअल्लाह। क्या इस वक्त सिर्फ आप लोग दरूद सलाम पढ़ते हैं? दुनिया में हर जगह दरूद सलाम पढ़ा जाता है, इसलिए कि दुनिया में कोई ऐसा वक्त नहीं जो अजान से खाली हो। और अजान में अगर मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद हय्या अलस सलाह कहेगा तो आप रोकेंगे कि नहीं? भाई अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़ो। जब हुजूर का जाती नाम आएगा तो दरूद पढ़ना जरूरी हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह नमाज में आपने पढ़ा तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। नमाज हुई कि नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी छोड़ दिए। और अत्तहियात हनफी मजहब के नजदीक, इमाम आजम के नजदीक पढ़ना वाजिब है और हर लेटर को पढ़ना वाजिब है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैहि के नजदीक तो फर्ज है। तो एंड ऑफ द डे अगर वाजिब जानबूझकर छोड़ा तो नमाज नहीं हुई, फर्ज छोड़ा तो भी नमाज नहीं हुई। अरे वो इबादत जो अल्लाह के लिए है, उस इबादत में हुजूर पर जब तक सलाम ना भेजो नमाज नहीं है। तो ए वहाबी, तुम देखते नहीं कि हर वक्त अजान हो रही है? इसका मतलब हर वक्त दरूद पढ़ा जा रहा है और हर वक्त कोई न कोई नमाज में रहता है, तो हर वक्त सलाम नमाज में पढ़ा जाता है। अब मुझे तुम बताओ ए वहाबियो, वो कौन सा वक्त है कि रूह दी जाती है और ली जाती है? जब हर मौके पर सलाम होता है तो किस वक्त ली जाती है, किस वक्त दी जाती है? और आसानी से समझिए, 2 मरतबा सलाम पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हमने 3 मरतबा पढ़ा, बताओ 3 मरतबा किस वक्त रूह ली गई और वापस ली गई? अब तुम्हारी एक्सप्लेनेशन की हमको जरूरत नहीं है। इमाम बैहकी, जिनका विसाल गालिबन 458 हिजरी में हुआ, 1000 साल पुराने बुजुर्ग, इमाम बैहकी ने किताब लिखी है हयातुल अंबिया, और इमाम बैहकी ने इसको वाज़ेह फरमा दिया कि यहां मतलब ये नहीं कि हुजूर को रूह मुबारक दी जाती है, वापस ली जाती है, वापस दी जाती है, वापस ली जाती है, ऐसा नहीं है। क्यों हर वक्त सलाम पढ़ा जाता है? तो मतलब क्या है? अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक हुजूर की रूह मुबारक जब कब्ज की गई, वो भी हुजूर की मर्जी से कब्ज की गई, वापस नबियों के जिस्मों में अल्लाह ताला रूहों को लौटा देता है। तो परमानेंटली लौटा दी गई। अब लौटा दी गई तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबके सलाम का जवाब देते हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे एक सवाल करूं, सब एक साथ बताइए आपका नाम क्या है? कोई बताइए आपका नाम, दोनों 2-4 आदमी साथ में बताइए आपका नाम क्या है? भाई आप एक साथ में आप भी बताइए, सब एक साथ अपना अपना नाम बताइए। लेकिन मुझे 1-2 नाम ही सुने में आया, सादिक, सबका नहीं आया। क्यों? जब एक साथ बोलेंगे तो कैसे मैं समझ पाऊंगा? अलग अलग बोलेंगे तो समझ पाऊंगा, एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं पाऊंगा। लेकिन सरकार फरमाते हैं जो भी मुसलमान मुझ पर सलाम पढ़ेगा मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। तो कोई पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। कोई पढ़ता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कोई सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। कोई पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद तिब्बिल खुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अलग अलग सेगों से दुनिया भर से सलाम आते हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं सबके सलाम को सुनता हूं, सबके सलाम का जवाब भी देता हूं। अरे बेवकूफ वहाबियो, अपने पर हुजूर को कयास मत करो। तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने वलियों को और नबियों को ताकत नहीं दी। अब सुनिए और मजे की बात, ईमान और ताजा हो जाए। करोड़ों लोग एक वक्त में सलाम पढ़ते हैं। हमारे नबी सिर्फ करोड़ों लोगों के सलाम को सुनते ही नहीं, करोड़ों को एक ही वक्त में जवाब भी देते हैं। मैं सबको एक साथ जवाब नहीं दे पाऊंगा। आपके सवाल का जवाब अलग से होगा, आपके सवाल का जवाब अलग से होगा। ऐसा नहीं कि 100 आदमी एक सवाल अलग अलग सवाल करे, मैं 100 को एक ही वक्त में जवाब दूं। लेकिन अलग अलग सेगों से लोग सलाम पढ़ते हैं, हुजूर सबको एक ही वक्त में जवाब देते हैं। ये अल्लाह ने हुजूर को ताकत दी है। तो हदीस तुमने पढ़ी है, तुमने इस हदीस को सही भी कहा है, लेकिन इसी हदीस से तुम नुक्स भी निकालने की कोशिश करते हो। जबकि इसी हदीस से पाक से तो सरकार अलैहिस्सलाम का दुनिया से पर्दा करने के बाद हयात का भी सबूत मिलता है और हुजूर की समाअत का भी सबूत मिलता है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। सरकार के कान के बारे में मामूली समझ रखा है,
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سمجھنا ہے تو سنی علماء کے پاس تعلیم حاصل کرنی ہوگی. کسی غیر مقلد، کسی وہابی، نجدی، دیوبندی کے پاس جائیں گے تو آپ کو ایسے ہی بتائیں گے. میں آپ کو ایک اور مثال پر ٹائم ہے سننے کے لیے، ایک اور ایگزامپل آپ کو دے دوں. آپ نے سنا ہوگا تحیۃ الوضو کے باب میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا کہ اے بلال، ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے یہ حدیث. اب اس حدیث کو جب یہ لوگ بیان کرتے ہیں، دیکھا تحیۃ الوضو کی فضیلت کتنی ہے کہ حضرت بلال نے جواب دیا یا رسول اللہ کوئی بڑا عمل تو نہیں کرتا، ہاں ہر وضو کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں. اس طرح کا جواب دیا تھا. اس سے تحیۃ الوضو کی فضیلت بیان کر دی، بات ختم ہو گئی. لیکن یہی حدیث کوئی سنی بیان کرے گا تو کتنے نکات بیان کرے گا. سنیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں آواز سنی تھی حضرت بلال کی، اور جنت کتنی دوری پر ہے. اب تفسیر اٹھا لیجئے. زمین سے پہلے آسمان کا ڈسٹنس 500 سال کا ہے. آج سائنٹسٹ کہتا ہے کہ آسمان نام کی کوئی چیز نہیں. کیوں بھائی؟ 500 سال وہ اڑے گا تب پتہ چلے گا نا کہ آسمان ہے یا نہیں. اتنی تو زندگی ہے نہیں. تو وہ کہنے پر مجبور ہو گیا نہیں ہم نے بہت اونچائی پہ گئے، ہم کو آسمان کچھ نظر نہیں آیا، بس ایسے ہی ایک ایمٹی ہے. حالانکہ 7 سماوات قرآن میں ہے تو ماننا تو پڑے گا ہی. نہیں مانیں گے تو قرآن کے خلاف ہو جائے گا. اب مفسرون فرماتے ہیں تفسیر کی روشنی میں کیا ہے، زمین سے آسمان 500 ایئرس کا جرنی. اور آسمان کی گہرائی بھی ہوتی ہے نا، جیسے یہ مائک ہے تو اس کی گہرائی ہے 2 انچ ہے، 2.5 انچ ہے، 1.5 انچ ہے، کچھ نہیں گہرائی ہے. آسمان کی گہرائی وہ بھی 500 سال ہے. تب ایک آسمان کو طے کرنے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ کتنے؟ 1000 سال. کیوں؟ آسمان تک جانا 500 سال اور آسمان کی گہرائی کو طے کرنا 500 سال. اب 7 آسمان ہے تو 7000 سال چاہیے. اور اس کے اوپر کتنے سال دور جنت ہے اللہ بہتر جانے، اس کی عطا سے اللہ کے رسول بہتر جانے. اے وہابیو، تم نے تحیۃ الوضو کی فضیلت بتا دی، لیکن ہمارے علماء بتائیں گے میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ہزاروں سال کی مسافت میں ہمارے آقا جنت میں ہیں اور زمین پہ حضرت بلال کی آواز سننے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اچھا، قدموں کی آہٹ چھوٹی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے؟ چھوٹی ہوتی ہے. بھائی کوئی آدمی چلتا ہے تو وہ تو چھوٹی آواز ہوتی ہے، تو چھوٹی سے چھوٹی آواز بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوشیدہ نہیں ہے. اچھا، یہ واقعہ یا تو مکے میں ہوا ہوگا یا مدینہ شریف میں ہوا ہوگا. تو کیا مدینہ شریف میں صرف حضرت بلال سڑک پہ چلتے تھے یا مکہ شریف میں صرف حضرت بلال چلتے تھے؟ نہیں نا، ہزاروں صحابہ تھے، کتنے لوگ چلتے تھے. لیکن حضور نے یہ پہچان لیا کہ یہ بلال ہی کی آواز ہے. یہ بھی تو علم غیب مصطفیٰ ہوا. اچھا، پھر حضور نے حضرت بلال سے آ کر پوچھا. اے وہابیو، یہ مت کہنا کہ حضور کو پتا نہیں تھا اس لیے پوچھا. حضور کو پتا تھا تبھی تو پوچھا. کیوں پوچھا؟ تاکہ ہمیں تحیۃ الوضو کی فضیلت پتا چلے، ہمیں حضرت بلال کے مقام کا اندازہ ہو کہ ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ we are not able to comprehend that rank of حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا اس کا مرتبہ اللہ نے اتنا اونچا بنایا ہے. ایک اور حدیث پاک آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو جنت میں روزے کے دروازے سے باب الریان سے بلایا جائے گا، زیادہ صدقہ دینے والے کو صدقے کے باب سے بلایا جائے گا، زیادہ نمازیں پڑھنے والے کو نماز کے باب سے بلایا جائے گا. تو حضرت صدیق اکبر نے اس طرح سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی آپ کی امت میں ہے جس کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو ہمارے نبی نے اس طرح جواب ارشاد فرمایا، ہاں ابو بکر، تم بھی انہی میں سے ہو. اب کوئی دیوبندی وہاں بھی اس حدیث کو مدرسہ تو پڑھاتے ہی ہیں، بخاری تو پڑھاتے ہی، وہ کیا کہیں گے؟ دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کی یہ شان کہ جنت کے تمام دروازے سے ان کو بلایا جائے گا. لیکن کسی سنی عالم کے پاس جاؤ گے تو وہ صرف اتنا نہیں بتائیں گے، وہ یہ بتائیں گے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، اے ابو بکر تم بھی انہی میں سے ہو. یو آر آلسو امنگس دیم، مطلب میں ان سب کو جانتا ہوں جن کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا، اور تم بھی ابو بکر انہی میں سے ہو جن کو تمام دروازوں سے پکارا جائے گا. اب جب حضور نے فرما دیا تم بھی انہی میں سے ہو، اس کا مطلب اے ابو بکر آپ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں گے، مجھے پتا ہے.
اور جو لوگ جن کو جنت میں تمام دروازوں سے پکارا جائے گا وہ لوگ کون ہیں اور وہ ایمان پر دنیا سے جائیں گے، یہ بھی تو حضور کو پتا ہے، تبھی تو فرمایا تم بھی انہی میں سے ہو۔ اور یہ وہابی کہتا ہے کہ حضور کو خود اپنی خبر نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی خبر نہیں۔ ارے یہاں تک براہین قاطعہ میں غالباً خلیل احمد امبیٹوی نے لکھ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ ارے بے وقوفو، حضور تو اپنے غلاموں کی عاقبت کو جانتے ہیں۔ اور حدیث میں یہاں تک ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کو بھی پہچانتا ہوں جو جہنم سے آخر میں نکلے گا اور اس کو جنت میں لے جایا جائے گا، اس کو بھی میں پہچانتا ہوں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی عطا سے سب کو جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث سے یہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن جہاں انبیاء کی فضیلت آتی ہے، صحابہ اہل بیت اور اولیاء کی فضیلت آتی ہے، اس کو چھپا کر نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں۔ اور سنی عالم بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پوزیٹیوٹی کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں، پوزیٹیوٹی آلریڈی موجود ہے، فضائل آلریڈی موجود ہے، بس سنی عالم یہ کرتا ہے کہ اس کو ظاہر کر کے دکھا دیتا ہے تاکہ ایمان میں اور مضبوطی پیدا ہو۔ اب آخر میں نے منقوص مولود میں ایک اور قصیدہ دیکھا، احیا ربیع القلبی شہر المولدی، اللہ اکبر، کل الانامی بذکر مولد احمدی۔ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ قصیدہ سبحان مولد میں بھی، ہمارے سبحان مولد بہت زیادہ پڑھی جاتی، منقوص مولد میں بھی۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ اکبر، دلوں کے باغ کھل اٹھے، زندہ ہوئے جب ربیع الاول کا مہینہ شروع، احیا ربیع القلبی شہر المولدی۔ تو کیا پتا چلا؟ جب مولود کا مہینہ آتا ہے تو دل کھل اٹھتے ہیں، دل باغ باغ ہوتے ہیں، احیا زندہ ہوتے ہیں۔ ارے زندہ نبی کے تذکرے سے ہی تو زندہ ہوتے ہیں، اور وہاں بھی تمہارے دل مردہ ہے، تبھی تو تمہارے دلوں میں غم پیدا ہوتا ہے، رونے لگتے ہو، میلاد کی بات آتی ہے، اور یہ رونا تمہیں کسی اور نے نہیں سکھایا بلکہ ابلیس نے سکھایا۔ اور یہ بات بھی تمہارے امام حافظ ابن کثیر ہی نے لکھی ہے، جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے۔ کیا لکھا ہے کہ ابلیس 4 مرتبہ زار و قطار رویا، cried out loudly 4 times۔ ایک کب؟ جب اللہ نے اسے جنت سے خارج کر دیا تو بہت زیادہ رونے لگا۔ ایک کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی تو بہت زیادہ رونے لگا۔ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی بہت زیادہ رونے لگا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی بہت زیادہ رونے لگا۔ اور فرشتے خوشی منائے، وَأَتَتْ مَلَائِكَةُ سَمَاءِ تَزُورُهُ، یہ بھی مولد سبحان مولد میں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو فرشتے زیارت کرنے کے لیے آئے تھے، فرشتے خوشی منائے تھے۔ اور میں نے بتا دیا کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہا نے جھنڈے دیکھے مشرق مغرب اور کعبے میں، تو کیا پتا چلا؟ کسی بھی طرح خوشی کا اظہار کرنا۔ اور ابن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا عبداللہ نے بھی لکھ دیا کہ مسلمان اگر خوشی منائے میلاد میں تو اس کو بہت زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب اتنی کلیئرٹی کے بعد اب بھی تم اگر روتے ہو تو اس کا مطلب ابلیس کے طریقے پر تم چلتے ہو، اور ہم جب خوشی مناتے ہیں تو فرشتوں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ تو اب ڈیسیشن آپ کے اوپر ہے۔ جو ابلیس کا فالوور ہوگا وہ میلاد کا مہینہ آئے گا تو لوگوں کو میسج کرے گا ڈونٹ سیلیبریٹ، بدعت، شرک۔ ارے مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ کیا پیدا ہوا تھا؟ اللہ کیا پیدا ہوا تھا؟ کیا اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کی کوئی اولاد ہے؟ لم یلد ولم یولد، اللہ تو پیدائش سے پاک ہے۔ اور ہمارے نبی پیدا ہوئے تو پیدائش کا ذکر کرنا تو شرک سے دور کرتا ہے بھائی، پیدائش کا ذکر کرنا یہ شرک سے دور کرتا ہے۔ یعنی اصل توحید ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت منانا، کہ ہم حضور کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، بلکہ حضور کو پیدا کیے گئے، اس کا مطلب اللہ کا حبیب مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ تو شرک سے تو ہم دوری کی دعوت دیتے ہیں، اور تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب پیدائش کا تذکرہ اگر شرک ہے تو تم حضور کو اللہ کے برابر، جیسے اللہ کا پیدا ہونا تم مانتے ہو تو مشرک تو تم ٹھہرے جاؤ گے، اور ہم کو مشرک کہتے ہو۔ اور اسی طرح ابلیس کی پیروی کرتے یہ رونا دھونا بند کرو، اب بھی وقت ہے، سچے دل سے توبہ کر کے اہل سنت میں آ جائیے۔ میں ان لوگوں سے خاص کر یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ ڈیپ چلے گئے ہیں ان کو لانا مشکل ہے، لیکن کچھ لوگ انجانے میں ان کی طرف مائل ہو گئے، بینگ ان اویئر۔
تو ان لوگوں کو یہ دعوت دی جاتی ہے کم لسن ٹو دا سنی اسکالرس. آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے، مولود میں کچھ آبجیکشن ہے، آئیے ہمارے علماء سے پوچھیں. اگر یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب نہ دے تو آپ مجھ سے انعام لے لینا. مجھے یقین ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے. آپ چاہے ہمارے سامنے سوال پیش کر دیجیے، ان علماء سے رابطہ کریں، سوال ہم کو دے دیجیے. انشاءاللہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان تمام مولد کتاب کو جو برسوں سے پڑھی جاتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ما کان وما یکون کا علم دیا جانا تفسیر سے ثابت کریں گے. انبیاء کرام کی حیات کا، اور ان کی حیات ایسی کہ پوری دنیا ان کی نظروں کے سامنے ہے، یہ بھی ہم قرآن حدیث اور تفسیر سے ثابت کریں گے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا، یہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے. بس فرق اتنا ہے، تم وقت دو ہمیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس آؤ، اپنے سوالات کو پیش کرو، جواب لے کر جاؤ. اب اتنی پولائٹ سے تم کو دعوت دینے کے بعد بھی اگر تم شرک اور بدعت کے نعرے لگاتے ہو، تم بزد ہو، تو ہم اتنا ہی کہیں گے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے مت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہ قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقیٰ والنقیٰ جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام،
سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا روضة الجزاء. اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا روضة فيها النبي المحترم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بار حمل مغرق خذ ذي سهل لنا إشقالنا، بخمسة نطفي بها هر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. یا الہ العالمین تیرے حل و قوت سے تیرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت کی محفل سجائے اللہ تو اس کو قبول فرما. جتنے حاضرین ہیں اللہ ہم سب کے حاضری کو قبول فرما. یا اللہ تیرے کرم کا واسطہ حضرت نے جو کچھ کلمات اور وعظ و نصیحت کی ہے اللہ اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بد مذہب اور گمراہی سے اللہ ہم سب کی کامل حفاظت فرما. تیرے کرم کا واسطہ تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا واسطہ یا تا دم آخر تک اے اللہ ہم کو تیرے نبی کی عشق و محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین اس محفل کے سجانے میں نوجوانان اہل سنت نے جو محنتیں کی اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. دامے درمے قدمے سکنے جو بھی تعاون کیے اللہ ان کے اللہ کوشش اور کاوشوں کو اور ان کی تعاون کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما. جتنے دور دراز سے آئے ہیں اللہ ان سب کو اپنی عافیت میں ان کے منزل تک پہنچا. یا الہ العالمین تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے اولیاء کاملین کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی شان کے معافی کا ذریعہ عظیم عطا فرما. جو دعا مانگنے کی اے اللہ ہمارے دلوں میں آرزو ہے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں سب کو اے اللہ تو بہتر جانتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے شان کے معافی کا ذریعہ عظیم سے مالا مال فرما. ہمارے جائز مرادوں کو تو بہتر جانتا ہے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں اللہ ہم سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما. ہمارے مقصدوں میں کامیابی عطا فرما. علماء اہل سنت میں استقامت عطا فرما. اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ اپنے شان کے معافی کا ذریعہ عظیم عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحق لا إله إلا الله. انشاءاللہ علی جناب منیگار نثار صاحب کے گھر میں کل صبح 10 بجے سے 1 بجے تک حضرت سے جو بھی سوالات کرنا چاہے تو وہ وہاں پر سوال کر سکتا ہے. علی جناب منیگار نثار صاحب کے گھر میں اگر آپ کو کسی چیز میں ڈاؤٹ ہے غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ حضرت سے سوال کر سکتا ہے. 10 سے 1 بجے تک آپ کو 2 گھنٹے کا ٹائم ہے.